अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आपसे थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में अदलिया को लेकर बड़ी बहस हो रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुनने का इत्तेफाक हुआ, बहुत गरजे बरसे अदलिया पर, उनको उनकी औकात याद दिलाई, गर्दने उतारने वालों की। वज़ीर आज़म के साथ मुख्तलिफ क्या किया इस अदालत ने, पार्लियामेंट के साथ क्या किया, जमहूरियत को अंडरमाइन किया, और ये तमाम इन अदालतों ने किया। और इस वजह से अब ऐलान जंग है एक पार्लियामेंट का इन अदालतों के खिलाफ। बहुत कुछ का ख्वाजा साहब ने, आपको सुनाऊंगा भी, उन्होंने वो तमाम खराबियां जो उनकी बातें सुन के लगा कि अभी तक 75 साल में पाकिस्तान जहां आज खड़ा है वो सब इस अदालती निजाम की वजह से खड़ा है। इनका बहुत बड़ा हिस्सा है इस अदालती निजाम का, पाकिस्तान जहां पर है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं। बहुत से जजमेंट्स तारीखी तौर पर इस्तेमाल भी नहीं किए जा सकते। जुल्फिकार अली भुट्टो, डिक्टेटर्स को आइन में तरमीम करने का इख्तियार दिया, डिक्टेटर्स को विंडिकेट किया, नजरिया जरूरत। जगह जगह अदालतों ने बहुत से मसाइल की वजह बनी है अदालतें। ख्वाजा साहब, ये सारी तकरीर मैंने जब सुनी, मैं कहा अब कहेंगे कि जब अदालत ने 3 साल या जो आइन में तरमीम करने का इख्तियार दिया, किसके कहने पर दिया? ख्वाजा साहब नहीं बोले। ये जो 3 मार्शल लॉज इस मुल्क में लगे, उन्होंने अदालतों के साथ या अदालतों को अपने मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल किया, मैं कहा अब बोलेंगे। ख्वाजा साहब नहीं बोले। मैंने कहा ये कहीं ना कहीं ये जिक्र करेंगे कि आज भी जो इस मुल्क में आइन पामाल होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं ख्वाजा साहब नहीं। ख्वाजा साहब ने किसी को कुछ नहीं कहा सवाए अदालतों के, क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पर अदालतों को टारगेट करना ही उनको सूट करता है। और अदालत आसान टारगेट अब बन भी गई है, क्योंकि एक तकसीम अदलिया है, तकसीम शुदा अदलिया है। ये पता नहीं 8-7 जज किस किस तरफ खड़े हैं। व्हेन यू आर डिवाइडेड, जैसे ख्वाजा साहब अपने सेवान को कह रहे थे कि सारे इकट्ठे हो जाओ, क्योंकि वहां पे कोई इकट्ठा नहीं है, इस वजह से अदलिया एक आसान टारगेट बन गई। वो ऐसे ऐसे लोग जिनको जो पार्टी में इससे हाथ बांध के खड़े, उनको बोलने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें करते हैं, इस तरह गुफ्तगू करते हैं जैसे उनके घर के मुलाजिम हो। उन लोगों को मैं जानता हूं कितने उनके पास इख्तियार है अपनी पार्टियों में खड़े होकर बात करने का। सो ये पॉलिटिकल फेज से हम गुजर रहे हैं, जिस फेज में इस वक्त बुराई तमाम इसकी जड़ अदालती निजाम है। इस जमहूरियत के साथ जो कुछ हुआ इसका मसला अदालती निजाम है। ये जो वज़ीर आज़म घर गए, जो कुछ हुआ, अगर आज से 4 साल पहले की तकरीरें सुनेंगे तो उसके पीछे कोई और होगा, कोई खलाई मखलूक थी जिन्होंने ये फैसले करवाए। और ख्वाजा साहब एक बात बार बार भूल जाते, मैं कहूं चाहूंगा अगले अपने तकरीर में 270A AA और 270 AAA का जिक्र जरूर करें, क्योंकि जाहिर है इसमें सारों ने अपना हिस्सा डाला। मैं इससे एग्री करता हूं कि अदालत ने भी अपना हिस्सा डाला, लेकिन जो आर्किटेक्ट इन चीफ हैं उसको आज कल भूले हुए हैं ख्वाजा साहब और उनकी पार्टी, फॉर ऑब्वियस रीजन। आइन शिकनी पर अंगूठे लगाने वालों पर बड़ा एतराज है। उनको कब्रों से निकाल के उनका ट्रायल करना है, उनका एहतसाब करना, बिल्कुल करना है, करें। लेकिन जो लोग इस साइड पर है, पार्लियामान की साइड पर, और इस पार्लियामान के साथ खिलवाड़ करते रहे और इस तमाम तर खिलवाड़ का हिस्सा बनते रहे, अपने कंधे फराम करते रहे, मुझे यकीन है एक दिन उस बारे में भी सच बोलेंगे कि कौन सी हुकूमतें कब कब कैसे कैसे बनी, किसकी मर्जी से बनी। 2018 के बारे में तो सब सेलेक्टर और सिलेक्टेड का जिक्र करते हैं, कौन सी हुकूमतें कैसे गिरी इसका भी कभी जिक्र करेंगे और कहेंगे ये खिलवाड़ जो इस निजाम के खिलाफ होता है वो कैसे होता है, यहां इसमें कानून साजियां कैसे होती हैं, ये भी किसी दिन आके बताएंगे। कि रात को बैठकर जब इजलास होते हैं तो एक पार्टी खड़ी होकर कहती है हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे, और सुबह 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि मुल्क के वसी तर मफाद में हम इसके साथ खड़े हैं। ये बहुत कुछ इस मुल्क में होता है। सारे को जब तक ठीक नहीं करेंगे तो दिस विल लुक एज इफ ये सियासी है, ये एक मैसेज है एक इदारे को, क्योंकि इस वक्त आपको ये सूट करता है। और सूट क्यों करता है ये बात भी ख्वाजा साहब ने कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में खुद बताई है कि सितंबर की गेम क्या है वो खुद समझा।
یہ سارا رولا ستمبر کا. ہاں سمجھ آئی جی کہ عمران خان چاہتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ستمبر میں ریٹائرمنٹ سے پہلے الیکشن ہو جائے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن ہو. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہو، ہم چاہتے ہیں وقت پہ ہوں. یہ تاریخ کا ایک حادثہ ہی سمجھ لیں کہ وہ الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہے. یہ الیکشن کو کھینچ کے پہلے لانا چاہتے ہیں جولائی میں یا اگست میں، تاکہ سرپرستی حاصل ہو. تو یہ سہولت کاروں کے بغیر الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا، یہ سیاست بھی نہیں کر سکتا سہولت کاروں کے بغیر جو ہے. خالد صاحب نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، عمران خان صاحب سہولت کاروں کی وجہ سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور ہم آئین کے مطابق لڑنا چاہتے ہیں. وہ بات الٹی کر گئے. اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو بات تھوڑی سی خالد صاحب الٹی کر گئے. آئین تو بڑا واضح طور پر 90 دن کی بات کرتا ہے. اگر الیکشن ابھی ہوں گے تو آئین کی منشا کے مطابق ابھی ہوں گے. اس وقت آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن فوری ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ستمبر کے بعد ہونے چاہیے. اور اس کی بھی وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کیوں چاہتے ہیں کہ ستمبر کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایک آرگومنٹ دیا جا رہا ہے. میں اگین آئی سے دس، عدالت نے اپنے حصے کے بڑے مسائل کھڑے کیے ہیں، بڑے کھلواڑ کیے ہیں، پارلیمنٹ نے بھی کیے ہیں، لیکن آرکیٹیکٹ ان چیف اس سب کا کوئی اور ہے. لیکن ہم جب سیاسی بنیادوں پر اس وقت ہمیں ایک چیف جسٹس برا لگ رہا ہے، افتخار چودھری صاحب بہت اچھے لگتے تھے، بہت سی پٹیشنز جاتی ہوتی تھی سیاسی افتخار چودھری صاحب کے پاس کیونکہ وہ ہمارے چیف تھے. اب مخالف چیف ہیں تو اس لیے، اور آپ کسی اور کی واہ واہ کر رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی دیا خالد صاحب نے کہ گریبان چھوٹ جائے گا. اس سے کون سا گریبان چھوٹنا ہے، کب چھوٹنا ہے، اور ستمبر کیوں ضروری ہے اور اکتوبر میں الیکشن کیوں ضروری ہے، اس کا بھی جواب شاید انہوں نے انڈائریکٹلی خود ہی دے دی. اچھا، آپ نے پوچھا ہے کہ عمران خان نے پچھلے 1 سال میں کیا کیا ہے. کی اس نے آپ کی حکومت اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو یہاں گریبان سے پکڑا ہوا ہے، اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ گریبان چھڑوانا مشکل ہے آپ سے. نہیں، یہ گریبان سے دیکھیں، چلے میں آپ کی بات مان لوں تو انہوں نے گریبان سے پکڑا ہوا. جلدی گریبان جو ہے اس ہمارا جو ہے چھوٹ جائے گا اس سے. اچھا، جلدی چھوٹ جائے گا انشاءاللہ تعالی. 10-15 دن. یہ ڈیسپریشن ہے، اس کو بھی پتا ہے. یہ جلدی گریبان چھوٹ جائے گا تو جب چھوٹے گا، اس وقت گیم ہی یہ ہے، لڑائی کس بات کی ہے کہ جب چھوٹے گا تو وہاں کون ہوگا. یہ اصل لڑائی ہے. اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن جانے سے پہلے اسد صاحب کے پاس مریم نواز شریف صاحبہ بار بار ایک بات کہتی ہے، وہ سیاسی طور پہ، کیونکہ ویو کورڈ پالیٹکس فار اے لانگ ٹائم، کہ سہولت کار بیٹھے ہیں جو الیکشن آپ کے سامنے رکھ دیں گے. ذرا سنیے، مسئلہ یہ کہ الیکشن تو آئین سامنے رکھ رہا ہے. آئین کہتا ہے 90 دن، آئین کہتا ہے کہ الیکشن لازمی ہونے ہیں ود ان 90 days اینڈ نو لیٹر دین 90 days. تو یہ عدالت کیا کر سکتی ہے؟ پہلے سن لیں. بات یہ تھی کہ اسمبلی ٹوٹے گی اور سپریم کورٹ میں سہولت کار بیٹھے ہیں جو آپ کو الیکشن آپ کے آگے رکھ دیں گے. آج جب نیا جنرل الیکشن اکتوبر میں ہونے جا رہا ہے تو اب RTS نہیں بٹھا سکتے، تو عمران خان کے سہولت کاروں نے اس کو لانے کا یہ منصوبہ بنایا. کیسے ہوگا؟ میں تو یہ جاننے سے قاصر ہوں. مجھے تو میں نے تو سنا تھا سہولت کار اس وقت سارے کوشش کریں الیکشن نہ ہو. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسد عمر صاحب، عدلیہ کے اوپر ایک اعلان جنگ. عدلیہ کے اپنے بھی بہت دیکھیں، اگین وی ہیو ٹو ایڈمٹ دس، کانٹ گو فارورڈ سیئنگ کہ ساری غلطی کسی اور ہی کی ہے. واقعی انگوٹھے بھی لگائے گئے ہیں، واقعی بہت سے فیصلے بھی دیے گئے ہیں، واقعی آئین کے ساتھ بہت سے کھلواڑ ہوئے ہیں. لیکن اس وقت معاملہ ذرا زیادہ سیاسی ہے، آئینی نہیں ہے کسی ادارے کی. لیکن اگین ٹو بی فیئر ٹو دیم، کچھ آئینی مسائل بھی ہیں کیونکہ عدالت اس طرح جس طرح بغیر ابھی قوانین بنے نہیں اس کو سسپینڈ کر رہی ہے، جس طریقے سے فیصلے دے رہی ہے، اس کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا زیادہ ان کو بھی کریڈیبلٹی ملتی ہے جو تقریر ہوتی ہے عدالت کے خلاف. اچھا جی، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر عدالت نے ایسے فیصلے کیے ہیں جو غیر آئینی فیصلے تھے، غیر جمہوری فیصلے تھے، اور پاکستان کی تاریخ میں ان فیصلوں کو ایک غلط فیصلہ مانا گیا؟ بالکل بھری ہوئی ہے. وہ جسٹس منیر کے زمانے سے شروع ہو کر، اور وہ جس طریقے سے مشرف صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جا کے اپنا آئینی بدل کے رکھ دیں، تو وہ تو بھرا ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے.
کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر فوجی ڈکٹیٹرز نے پاکستان کا آئین توڑا اور پاکستان کے اندر حقوق معطل کیے؟ تاریخ کا حصہ ہے. کیا پاکستان کی پارلیمان نے بڑے بڑے غلط کام کیے؟ بشمول تازہ آپ دیکھ لیں کہ نیب کا قانون جا کے بدل دیا، کسٹم میڈ سینکڑوں اربوں روپے کی اپنی چوری معاف کرا دی پارلیمان کے ذریعے قانون بنا کر. تو تمام ادارے جو ہے انہوں نے ایسے کام کیے میں تاریخ میں جو اچھے کام نہیں ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں اچھے کام کی طور آئی ہوپ ایک دن آپ یہ سارا حساب کتاب پارلیمان بیٹھ کے کرے گی، اپنا بھی اور باقیوں کا بھی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سارا یہ آڈٹ کریں گے اپنا بیٹھ کے، ہم ساروں نے کیا کیا خرابیاں کی. صحیح. اچھا، لیکن اس سے کیا تعلق ہے یہ جو ساری بحث اس وقت چل رہی ہے؟ اس وقت بحث کیا چل رہی ہے؟ دیکھیں، اس وقت چیزوں کو الجھانے کی ایک ایسے کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے اندر اگلے چند ماہ میں یا آپ بولے فوری طور پر سارے پاکستان میں الیکشن ہو، ہمارے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اہم ہے، اس سے پاکستان کی بہتری ہوگی اور ہمارا یہی نقطہ نظر رہا ہے پچھلے اپریل سے. لیکن کیا ہم کوئی پٹیشن لے کے گئے کورٹ کے اندر جس میں یہ بولیں کہ جی سپریم کورٹ آرڈر کرے کہ پرائم منسٹر پاکستان کو جائے اسمبلی تحلیل کر دے؟ کیا ہم گئے کہیں پہ؟ ہم نہیں گئے نا، کیونکہ ہمارے خیال کے اندر ملک کی بہتری تو ہے ارلی الیکشن میں، لیکن آئینی طور پر قانونی طور پر اختیار وزیر اعظم کا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. ہم جلسے کریں گے، جلوس نکالیں گے، لانگ مارچ کریں گے، مطالبہ کریں گے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غیر آئینی ہے اس کا یہ کرنا، ملک کی مفاد میں نہیں ہے لیکن غیر آئینی ہے. وہ بھائی جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن، یہ وہ الیکشن ہیں جو آئین کے مطابق آج ہونے ہیں. بالکل ٹھیک، یہ ہماری خواہش نہیں ہے. اس میں دیکھیں اب ان کی رائے، یہی تو پرابلم ہے انٹرپریٹیشن میں. آئی کانٹ امیجن کہ آئین تو یہ راستہ ہی نہیں کھولتا کہ 90 دن کے بعد کی کوئی بحث ہو، لیکن راستہ کھولا گیا. لیکن میں ایک بڑی دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا عدالت سہولت کار ہے، تو میری بڑی بحث ہوئی کسی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بحث جب ہم کرتے ہیں، ہم نے کہا یار عدالت ایک الیکشن میں کیا سہولت کاری کر سکتی ہے؟ لیکن ہم کیونکہ بڑے عرصے سے الیکشنز کور کرتے ہیں، تو عدالت ایک کام تو کر سکتی ہے کہ کسی کو الیکشن سے پہلے نائل کر دے یا کسی نائل کو اہل کر دے. اس کے علاوہ عدالت کچھ نہیں کر سکتی. یعنی آپ کریٹیولی عدالت سے کچھ نہیں ایکچولی کچھ نہیں لے سکتے الیکشنز کا. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ اب لڑائی اس بات کی ہے جناب. ہاں دیکھیں، لڑائی جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ میں ابھی اس پہ اور ذرا سے تفصیل میں بھی بات کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یہ تاریخ میں تو ہوا ہے کہ جی وہ فیصلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خراب فیصلے ہوئے لیا گئے. اس وقت غصہ کس بات کا ہے؟ اس وقت غصہ اس بات کا ہے کہ کوئی ڈکٹیشن کی بنیاد پہ جج صاحبان فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے جو پاکستان کی تاریخ میں مسئلہ رہا ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آرڈر لے کے یہ ہماری مرضی کا فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے، یا جو جن باتوں پہ بالکل درست طریقے سے تنقید کی جاتی ہے عدلیہ کی، عدلیہ وہ غلطی اب نہیں کر رہی ہے. اب ان کا مسئلہ وہ ہے کہ یہ پرانی والی غلطی کیوں نہیں دہرا رہے. یہ اس کے اوپر بالکل کلیئر ہو جائیں. دوسرا، یہ سہولت کار کی جو بات کریں، یہ تو کہتے ہیں 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے دھاندلی کرا کے عمران خان کو بنوایا تھا. یہ کب ان کا بیانیہ تھا کہ یہ عدلیہ نے بنوایا تھا عمران خان کو؟ یہ الیکشن کے اندر آر ٹی ایس کا کنٹرول انہوں نے کبھی آج تک کہا ہے کہ یہ تو فوج کو کہتے تھے بھائی. یہ ایک دم سے ان کا بیانیہ بدل کے یہ عدالت کہاں سے اس کے اندر آ گئی؟ آپ تو نام لے لے کے جرنیلوں کا نام لے لے کے بولتے رہے کہ انہوں نے یہ سارا کام کروایا ہے. آج آپ نے وہ ملبہ ڈالنا میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں. اور اس کے اندر اسد صاحب اور ذرا سمجھیں، وہ مسئلہ وہی ہے کہ وہ جو سہولت کاری ہے نا، وہ اب جب تک وہ اتنی دفعہ ایک بات کہہ دو کہ عدالت 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 سہولت کار بنے گی کہ دوسری طرف کوئی دیکھے ہی نا. سر دیکھیں، اس کے اوپر جو میں بات آپ کی میں مکمل جو کرنے والا تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سارا اٹیک آ رہا ہے وہ کس وجہ سے میں نے بتا دیا. اب ذرا سا مجھے آدھا منٹ میں دوبارہ یاد دلا دینا کہ کس پر ہے یہ حملہ. یہ ان 3 ججز کے اوپر ہے جو 3 جج اس 5 رکنی بینچ میں شامل تھے. فل کورٹ نہیں تھا، 5 رکنی بینچ تھا جس نے عمران خان کی حکومت کو کہا کہ جناب آپ تحلیل نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے، قاسم سوری کی رولنگ غلط ہے.
اس رولنگ کی بنیاد پر آج پی ڈی ایم کی حکومت کھڑی ہوئی ہے انہی 3 ججز کی کے فیصلے کے اوپر. تو یہ کوئی جدی پشتی تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہیں. انہوں نے ہماری جو موجودہ جو لڑائی ہے, سیاسی لڑائی جو چل رہی ہے, اس کا سب سے بڑا فیصلہ پی ڈی ایم کے حق میں کیا ہے. آپ جب کہتے ہیں نا اسد صاحب کے جدی پشتی تحریک انصاف کے ممبر نہیں ہے تو آپ امپلائی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے پرانے نہیں ہیں جی, نوے نوے ہیں. اس کو بھی نیڈ ٹو فریز اٹ. میں کہہ رہا ہوں بھائی کہ ان لوگوں نے جو سب سے بڑا فیصلہ دیا ہے اس پوری سیاسی کشمکش کے اندر, جو سب سے بڑا فیصلہ انہوں نے کیا ہے انہی 3 ججز نے, اس کی بنیاد پہ آج پی ڈی ایم کی حکومت کھڑی ہوئی ہے. تو یہ ججز جو ہیں, ان ججز کی تاریخ میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئے گی کہ وہ کوئی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کی طرف ہیں. وہ آئین کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں اور مسئلہ ان کا یہی ہے. دیکھیں یہ کبھی کہتے ہیں نوٹ نہیں ہے. اسد صاحب دیکھیں, آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ کو میں نے کہا تھا عدالت کیا کر سکتی, کسی کو نائل کر سکتی ہے, کسی کو اہل کر سکتی ہے. اصل لڑائی. اچھا ہاں, یہ بھی بڑی اچھی آپ نے خوبصورت بات کی. آپ نے دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں, سینئر لوگ نہیں ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے اوہ یار یہ تو فائز عیسیٰ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے, یہ چاہتے ہی ہیں کہ الیکشن فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد ہو. اب جس قسم کی یہ باتیں خواجہ صاحب نے کی ہیں اس سے تو لگتا ہے باقی نہیں ہے. یار پہلی بات تو میری تو یہی امید ہوگی کہ فائز عیسیٰ صاحب جب آئیں گے چیف جسٹس بنیں گے تو وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کریں گے. انہوں نے کون سی کوئی الیکشن کے اندر دھاندلی کرانی شروع کر دینی ہے. لیکن الیکشن کا تعلق کیا ہے سپریم کورٹ سے بھائی؟ الیکشن کرانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اس کی سہولت پر فراہم کرنی ہے جو نگراں حکومتیں بنیں گی. سپریم کورٹ کا بیچ میں لینے دینے میں کہیں نہیں ہے. سپریم کورٹ انہوں نے تو جوڈیشل آفیسر بھی دینے سے انکار کر دیا, جو ان کو اپنا فیصلہ دوبارہ نظر ثانی کرنی چاہیے, انہوں نے تو جوڈیشل آفیسر بھی دینے سے انکار کر دیا. عدالتوں کا کیا تعلق ہے الیکشن کرانے سے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارے بہانے ہیں. کبھی بولتے ہیں کہ الیکشن اس لیے بعد میں ہونے چاہیے کہ پاکستان تقسیم ہو جائے گا, کبھی کہتے ہیں بجٹ اگر نہ پیش کیا تو جب پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, کبھی کہتے ہیں کہ یہ عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو جائیں تو جب پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کسی چیز سے تعلق نہیں ہے ان کے. کوئی تو یہ بھی کہتا ہے, کوئی تو یہ بھی کہتا ہے سر, کوئی تو یہ بھی کہتا ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو گئے, اہل ہوا تب بھی پاکستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا نا. اصل رولے تو ویسے آپ بھی کھل کے نہیں کہتے کئی دفعہ. یہ بتائیے آپ مذاکرات جو 9 بجے کرنے جا رہے ہیں کس لیے کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے وہ تو وزیر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. اچھا دیکھیں, جو ہماری اس کے اوپر پوزیشن تھی وہ بڑی واضح تھی. عدالت ایک بہت ہی بڑے پاکستان کے بحران سے پاکستان کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کا آئین برقرار رہے. یہ ذمہ داری بنتی ہے سارے پاکستان کی جو یقین رکھتا ہے ایک آئینی. لیکن سر مذاکرات کرانے کی ذمہ داری عدالت کی تو نہیں بنتی نا. عدالت کا تھوڑی کام ہے کہ پولیٹیشنز کو کہے بیٹھ کے بات چیت کریں. سر اگر آپ میری بات مکمل ہونے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیوں وہاں پہ ہم کیوں بیٹھے ہوئے. اسی عدالت نے جو ایک آئین کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے, انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا. وہ آرڈر نہیں کر سکتے, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا اور بار بار اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر سیاستدان ساتھ بیٹھ کر کوئی حل نکال لیں تو وہ بہتر راستہ ہوگا. ہم ان کی صرف اس خواہش کی بنیاد کے اوپر نہ صرف بیٹھ گئے بلکہ عمران خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. چھوٹا فیصلہ نہیں, یہ بڑا لیڈر ہی فیصلہ کر سکتا تھا. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے 90 دن کے اندر ہوا میں نے بات ہی نہیں کرنی. انہوں نے کہا اچھا تمہارے خیال میں پاکستان کی تباہی آ جائے گی اگر ایک دن الیکشن نہیں ہوتا, چلو ایک دن کے الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے. بتاؤ, آج ایگری کرو, کل اسمبلیاں تحلیل کرو اور الیکشن کرا دو, سارے پاکستان میں ایک الیکشن کرا دو. تو ایک بہت بڑا کنسیشن دیا عمران خان نے. لیکن میں وہی تو بتا رہا ہوں بھائی, نہ الیکشن الگ دن کا مسئلہ ہے, وہ جب تک ووٹ نہیں ملیں گے. صحیح آپ نے کہا, ان کا مسئلہ عمران خان ہے. عمران خان قوم کو اپنے ساتھ لے کے چلا گیا ہے, یہ بیچارے اکیلے کھڑے رہ گئے. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے. تو سر آپ کو الیکشن نظر آ رہی ہے یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے یہ مذاکرات؟ سب مذاکرات دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بار بار یہی بات دہراتا ہوں کہ جب آپ مذاکرات میں بیٹھ گئے تو آپ کو اچھے کی توقع رکھنی چاہیے. توقع ہم اچھے کی رکھیں گے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ تجزیہ کریں, مجھے کوئی بہت امید نظر نہیں آتی. ان کا جو طرز عمل رہا ہے جب سے مذاکرات شروع ہوئے, کیا کیا ہوا ہے. تمام کیسز کے اندر ضمانت ہو گئی, علی امین کو پھر بھی نہیں چھوڑا. ہمارے اسلام آباد کے ورکرز کے گھروں کے اوپر پچھلی 2 راتوں سے چھاپے پڑ رہے ہیں. پرویز الہی کے گھر میں ایسے حملہ کیا گیا جیسے پاکستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے جا رہے. تو یہ سارے کام ان کے تو نہیں لگتے جو کسی مذاکرات کے ذریعے
کوئی حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہو، لیکن اس کے باوجود جا کے بیٹھ گئے. لیکن میرے خیال میں اگر آج بھی وہ آ کے تاریخ نہیں دیتے کہ کس تاریخ کو اسمبلیاں توڑیں، 2 دن بعد توڑیں، 5 دن بعد توڑیں، ہفتے بعد توڑیں، تو اس کے بعد مزید پھر اس کو زیادہ کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں واپس عدالت جانا چاہیے، سپریم کورٹ جا کے. لیکن کیا کریں گے سر؟ ہم نے یہ کوشش کی تھی. سپریم کورٹ الیکشن کرائے گی سر، سپریم کورٹ الیکشن کرائے گی، سپریم کورٹ الیکشن کرائے گی. کون لیکن حالات دیکھ کے اسد صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، حالات دیکھ کے نہیں لگتا. اب تو میرا خیال ہے آپ دیکھ لیں، ہر طرف سے آواز ایک ہی ہے. کوئی کہتا ہے سیکیورٹی نہیں دینی، کوئی کہتا ہے پیسے نہیں دینے، وہ کوئی کہتا ہے پارو چھوڑ دو. مطلب مسارے کا ایک ہی آرگومنٹ ہے ہر طرف سے، الیکشن نہیں ہے. نہیں اچھا نہیں، اس کو ذرا سا اگر آپ اس کو اس انین کو پیل کریں نا، کہ اس کو پیاز کو ذرا کھولیں، تو جو ظاہری طور پہ سب ایک لگتے ہیں وہ سب ایک نہیں ہے. اس وقت زرداری، فضل الرحمان اور مجھے تو لگتا ہے کہ شاید مریم نواز بھی، وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اور جمہوریت کی بقا کے لیے اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے شہباز شریف کی قربانی دینے کو تیار ہیں. لیکن کیا واقعی شہباز شریف اپنی قربانی دینے کو تیار ہیں؟ یہ مجھے اتنا پکا نہیں ہے کہ سب ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. تو ابھی جس وقت سپریم کورٹ نے اگلا سٹیپ لینا ہے، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا شہباز شریف اور ان کے کابینہ کے ساتھی، کیونکہ صرف شہباز شریف نہیں، پوری کابینہ نے حکومت دولی کی ہے نا، انہوں نے بیسکلی آئین سے بغاوت کر دی ہے. تو اگر ان کے اوپر کنٹیمپٹ چارجز آتے ہیں اور ان کے اوپر ایکشن ہوتا ہے، تو کیا وہ اسی طریقے سے کھڑے رہیں گے، یا وہ لوگ جو اس وقت پارلیمان کا حصہ بھی نہیں ہیں ان سے بولیں گے کہ بھائی آپ تو ہو نہیں ادھر، ہمیں کس چکر میں قربان کرا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اسد عمر صاحب. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا کھڑے رہیں گے، کیا قربانی ہوگی، کیونکہ حالات دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اب سارے اکٹھے ہیں. وہ ایک کامن اینیمی چاہیے ہوتا ہے سب کو اکٹھا رکھنے کے لیے، وہ ہے جو پش چاہیے ہوتی ہے ایکسٹریم تک جانے کے لیے، وہ پش بھی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے سیاستدان پیچھے ہٹنے والے ہیں یا شہباز شریف کو کوئی قربان ہونے دے گا. ان کو بھی پتا ہے شہباز شریف اکیلا قربان نہیں ہوگا، آنے والا بھی پھر شاید قربان ہوگا. اس لیے یہ لڑائی، اس کی صف بندی کر دی گئی ہے. کیا ہوگا، کیا واقعی ہم ذرا تجزیہ لیتے ہیں اس پر کہ کیا ایک اور وزیر اعظم قربان ہوگا یا کیا یہی کوشش ہے؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. روف کلاسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کلاسا صاحب، سب سے پہلے آپ سے، شہباز شریف صاحب قربان ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ گڈ اسٹریٹجی بائی پی ڈی ایم پلس ایوری بڈی ایلس کہ سپریم کورٹ کو پچھلے بیک فٹ پہ ڈال دیا؟ بڑا آپ کا انتہائی پوائنٹڈ اور مشکل سوال ہے. بلکہ مجھے یاد آ گیا جب عمران خان صاحب سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی نا پرائم منسٹر بننے کے بعد، تو اسی طرح کا انہوں نے ابراپٹ کو کوشچن آپ سے پوچھ لیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا جی کاشف بتائیں، آپ پوچھیں. تو آپ کو کوئی فوری طور پر ذہن میں نہیں ہے، تو آپ نے کہا سر جی لگتا ہے آپ کی تیاری نہیں تھی وزیر اعظم بن کے. انہوں نے کہا جی کاشف بالکل میری تیاری نہیں تھی، یاد ہوگا آپ کو. تو آپ نے اسی طرح کا سوال مجھ سے پوچھ لیا کہ جناب شہباز شریف صاحب جو ہیں جاتے لگ رہے یا نہیں لگ رہے. اچھا میرا یہ خیال ہے ریڈنگ ان کے چیف جسٹس صاحب کی جو اب تک کی پروسیڈنگ ہوئی ہیں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ان پہ آگے جتنی تنقید ہوئی ہے، گولہ باری ہوئی ہے، پارلیمنٹ میں ہوئی ہے، بحر ہوئی ہے، پریس کانفرنسز، ایون میڈیا پہ ہوئی ہے، انہوں نے جتنی آگے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ میرا خیال ہے انہوں نے کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے. مجھے کوئی ماضی میں کوئی اس طرح کی تاریخ نہیں ملتی کہ اتنا سارا آپ پہ تنقید ہو رہی ہے، حکومتیں کر رہی ہوں، میڈیا کر رہا ہو، آپ پہ سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اس کے باوجود انہوں نے اب تک کوئی ایک بھی نوٹس جاری نہیں کیا. اور جو میرا خیال ہے ہو سکتے تھے 10-15 تو اب تک ہو چکے ہونے تھے اس پہ توہین عدالت کے یا اس پہ جو اٹیک کیے تھے. ہاں وہ اپنے آرڈرز میں تھوڑا تھوڑا ان کو ریمائنڈ کرواتے رہے حکومت کو اور پارلیمنٹ کو. آج بھی انہوں نے کہا نا سر سیاستدان اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں. جی لیکن سر آپ کی اس بات کا مجھے پھر لگتا ہے کہ وہ پراببلی اپنے نوٹس ضائع نہیں کریں گے. ایک ہی ہوئے گا لیکن میننگ فل ہوئے گا. ڈو یو اگری ود دس کہ ایک ہی ہوگا نوٹس پر وہ میننگ فل ہوگا؟ اب اس میں کاشف جو مجھے لگ رہا ہے نا ایسے لوگ پھر ایک ہی دفعہ ریئیکٹ کرتے ہیں، مطلب وہ پھر ایک ہی دفعہ ریئیکشن دیتے ہوتے ہیں جو اتنا سارا برداشت کر رہے ہوتے ہیں نا اپنے اندر کہ ہر ایک کی بات سن رہے ہیں، لیکن اندر تو اینگر آپ کو آ رہا ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں ایک انگلش کا محاورہ ہے نا، بٹوین دا ڈیول اینڈ ڈیپ بلو سی. اب چیف جسٹس صاحب کے پاس کوئی رستہ نہیں رہا، وہ کیا کریں؟ 14 مئی والے فیصلے سے وہ 4 اپریل والے سے کیسے واپس جائیں؟ اچھا واپس نہیں جاتے، حکومت تل لیے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پارلیمنٹ کو اب سیک کر دیں، وزیر اعظم کو سیک کر دیں، وہ گیلانی صاحب بھی ہو گئے، فلانے صاحب بھی ہو گئے. اور مجھے سب سے بڑا جو مزے کا کام لگتا ہے نا، جب یہ کہتے ہیں نا نواز لیگ والے جی گیلانی صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی ہوا تھا تو بڑی زیادتی کی گئی تھی، یہ اس وقت پارٹی تھے پروسیڈنگ میں. گیلانی صاحب کو نااہل کروانے میں، ان کا امپلیمنٹیشن بنوانے میں یہ سب سے آگے. تم نیچے اترو،
مجھے یاد ہے ان کی اگین تقریر تھی نواز شریف صاحب کی، ان کی تقریر تھی. یہ تو پارلیمنٹ میں ایک ان کی تقریر ہے اپنی جگہ پہ. یہ آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ امپلیمنٹیشن کے لیے اس فیصلے پہ جو جسٹس کھوسا صاحب نے کیا تھا، ان کو سزا دی تھی ٹل دا رائزنگ آف دا کورٹ. یہ پی ایم ایل نواز تو سب سے پیش تھی. انہوں نے جا کے باقاعدہ وہاں پہ درخواستیں دی تھیں کہ جناب آپ اس پہ امپلیمنٹیشن لگائیں جو آرٹیکل 62(3) والے یہ کلازز ہیں. سو چیف جسٹس صاحب پہ لاسٹلی سر اس وقت یہ بڑی مشکل کا شکار ہیں. اگر وہ آ کے کوئی بڑا سٹیپ نہیں لیتے تو ویکنس سمجھی جائے گی اور ہمیشہ کے لیے یہ سمجھا جائے گا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی انہوں نے ڈومینز یا ان کو بلی کر کے ان کو تھریٹ کر کے ڈرا کے انہوں نے مرضی کا انہوں نے فیصلے لے لیا. اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ توہین عدالت میں جا کے سٹرائک وہ کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کو بچانے کے نام پہ، اپنے لیگیسی کے نام پہ، تو پھر میرا خیال ہے یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں ماضی میں جتنے بھی یہ پرائم منسٹر تھے تو ان کے خلاف تو عدالتیں فیصلے کرتی رہی ہیں، نااہل بھی کرتی رہی ہیں، جیلیں بھیجتی ہیں، لیکن جب کوئی ڈکٹیٹرز آتے ہیں تو ان کو انڈورسمنٹ بھی ملتی ہے، ان کو فیصلہ نہیں کرتے. بات ٹھیک ہے، مشکل میں ہے میرا خیال ہے اس وقت. یہ بات آپ کی ٹھیک، بڑی مشکل ہے. آپ کو لگتا ہے یہ مشکل مختلف کیس ہے بٹی صاحب؟ دس از ناٹ دا سیم پارلیمنٹ دے آر ڈیلنگ ود لائک آل دی ادر پارلیمنٹس. دیکھیں دو بڑی چیزیں، پہلے سپریم کورٹ ایک ہوتی تھی، پارلیمان ہمیشہ ڈیوائیڈڈ ہوتی تھی. گیلانی صاحب ہے لیکن میاں صاحب دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں. اس دفعہ مسئلہ یہ پارلیمان ایک ہے، سپریم کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے. وہ بڑا کمزوری ہے سپریم کورٹ کی. پہلی بات تو مجھے یاد آ رہا ہے میاں محمد نواز شریف 2011 2012 کیا بات کرتے ہو، ایک وزیر اعظم جائے، دوسرا جائے، تیسرا جائے، 10 چلے جائیں، لیکن سپریم کورٹ کا حکم تو ماننا پڑے گا بھائی. اور شہباز شریف صاحب میرے محبوب قائد کے چھوٹے محبوب کہا مفاہمتی گرو کہا کرتے تھے، یوسف رضا گیلانی زرداری کی بات مت مانو، آئین کی بات، سپریم کورٹ کی بات مانو. سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے اور ہم سپریم کورٹ کے محافظ ہیں. اور نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے آصف علی زرداری یہ جو تم لڑا رہے ہو نا یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ سے، یہ ملک دشمنی بھی ہے، ملک سے غداری بھی ہے، آئین شکنی بھی ہے اور ایک ادارے پہ چڑھائیاں بھی ہیں. ہم ایسے نہیں ہوتے کوئی ہم یہ کوئی جانوروں کا معاشرہ ہے کہ اس طرح کے ہم اس طرح کریں گے. میں قربان انسانوں کے معاشرے میں نہیں ہوتا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں اب بھائی آپ کا سوال آ گیا. سوال آپ کا یہ آ گیا کہ 3 مرتبہ ٹائم دے چکے ہیں چیف جسٹس صاحب. ایک گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیے کہ سپریم کورٹ بہت زیادہ تب وہ بڑے ڈیسیژن کر پاتی جب وہ متحد ہو، ادارے اس کے پیچھے ہوں، ورنہ چیف جسٹس صاحب کو 97 والے حالات بھی یاد ہیں اور سجاد علی شاہ بھی یاد ہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ادھوری اور جعلی بقول ان کے اپنی پارلیمنٹ تھی اور جس سے غیر آئینی اور غیر اخلاقی یہ غیر اصولی اور سارا کچھ ہی غیر کر دیں، جس میں یہاں تک اور ڈیسپریشن اور فرسٹریشن اتنی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی ساس تک بات مبینہ طور پر پہنچ گئی. تو یہ انہوں نے کھڑا کر دیا، اپنے طور پہ آخری پتہ چل دیا. اب لاسٹ وہ سنا جا رہا ہے کہ عشائیہ جو دیا تھا اس میں 12 جج صاحبان تھے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، فائز صاحب نہیں تھے، عیسیٰ صاحب، لیکن اب 8 تو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہیں. اور چیف جسٹس صاحب یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ادھر سے واپس مڑ جائیں اور کہیں کہ آپ پہ میں چھوڑتا ہوں جب جی چاہے. نہ آگے جاؤ، سروف صاحب نے کہا نا بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈوب، نہ آگے جانے جوگے نہ پیچھے. لیکن پتہ کیا، مجھے لگتا ہے اس دفعہ پارلیمنٹ بھی ریاکٹ کرے گی سر. پارلیمنٹ بھی بیٹھ کے نہیں لے گی. نہیں استحقاق کمیٹی میں ہے، لیکن پتہ بات کیا، پتہ یہ کہ یہ بڑا مختلف. سر آپ استحقاق کمیٹی کی طرف جا رہے ہیں، میں کسی اور طرف جا رہا ہوں. دوسرا میرا خیال ہے اس دفعہ اگر وزیر اعظم کو کنٹیمپٹ میں بلایا، وزیر اعظم رؤوف صاحب انکار کر دے گا آنے سے. میرا خیال ہے کہ آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. جتنی انہوں نے یہاں پہ آ کے ڈیفینس اور ریزسٹنس دکھائی ہے، اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ جب بھی وزیر اعظم ماضی میں بھی ہوا ہے، نواز شریف صاحب ہوئے، گیلانی صاحب ہوئے، یا پہلے بھی اس طرح کی پروسیڈنگ ہوتی رہی وزیر اعظم کے خلاف. جو اس دفعہ میں ریئیکشن نظر آ رہا ہے بڑا یہ اہم پوائنٹ ہے جو آپ کی باتیں بھی میں سن بھی رہا تھا، بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے. ہاں لیکن وزیر اعظم صاحب ضرور جاتے، میں معذرت چاہتا ہوں، ضرور جاتے اگر ادارے پیچھے ہوتے، سپریم کورٹ متحد ہوتی. کیوں نہ جاتے؟ میرا یہ خیال ہے بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس وقت متحد ہوتے، جیسے بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، صاحب کا یہ خیال ہے، حکومت جو فائدہ اٹھا رہی ہے جس میں میرا خیال چیف جسٹس صاحب کو تھوڑی سی ان کو ذمہ داری لینی چاہیے، بلیم تو نہیں کہوں گا، سخت لفظ ہو جائے گا، کہ آپ جب اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں رکھ سکے، اپنے فیلو ججز کو آپ ساتھ نہیں ملا سکے، پہلی ویکنیس وہاں سے آئی ہے. تو لوگ جو کہتے ہیں نا کہ کسی اس ریاست کو، ملک کو خطرہ باہر سے زیادہ اندر سے ہوتے، اندر سے اگر آپ کے وہاں پہ وہ آنا شروع ہو جائیں، آپ کے فلاز آنا شروع ہو جائیں، آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، تو باہر کے لیے آسان ہو جاتا ہے.
सो जो पहला बड़ा क्लू मिला है हुकूमत को, जिसके बाद वो अग्रेसिव हुई है, उन्हें ये लगा है कि चीफ जस्टिस साहब की अपने जो वहां पे ये जजेस हैं उनके साथ नहीं बनती। मतलब आज वाला जो बेंच है जो उसके प्रोसीजरल जो एक्ट्स को देख रहा है, अब उसमें जो 8 जजेस बैठे हुए हैं आप देखें, फिर जो सीनियर जजेस है उसमें मौजूद नहीं है, और यही कमजोरी जो है हुकूमत इसको आके एक्सप्लॉइट भी कर रही है, फायदा भी उठा रही है। अच्छा, फिर उसके बाद ये चीफ जस्टिस साहब को ये भी खौफ हो सकता है। सर ये तो कमजोरी हम जानते हैं ना पिछले काफी दिनों से। आपके ख्याल में वजीर आजम पेश होगा नहीं होगा रऊफ साहब कल कंटेम्प्ट? यार काफी बड़ा ये मुश्किल सवाल है कि वजीर आजम साहब जो हैं अगर उनको नोटिस जाता है, मुझे लगता है कि वो अदालत जाके वो पेश होंगे। मेरी राय है, हो सकता है बाद में फैसले वो बदलें, पेश हो सकते हैं, वहां पे जाकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, यही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर आपका जो ऑर्डर है वो 3-2 वाला है तो हम नहीं मानते, हम 4-3 वाले मानते हैं। सो वो कोई रीजनिंग देंगे, अकेले मेरा ख्याल है वो मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, उनकी कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट जाएं, वहां पे अपनी तकरीर करें। फर्द जुर्म में आयत होती ना रऊफ साहब, मेरा ये मानना है, मैं भट्टी साहब से भी पूछ लूं कि फर्द जुर्म आयद नहीं होती जब तक इन पर्सन पेश नहीं होते। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि वजीर आजम जाए लेकिन साथ पहली रो में बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, ये सारे बैठे हो। जो इन वजीर आजम को बुलाया जाए ये सब आके रोस्टम पे खड़े हो जाए, कहेंगे सर आप अगर कंटेम्प्ट लगा रहे तो आपको पूरे पार्लियामेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट लगानी पड़ेगी। मुझे डिफाइंस नजर आ रही है जबान, मुझे नहीं लगता कि सिटिंग डाउन कोई प्राइम मिनिस्टर कर जाएगा। जी मैं एग्री करता हूं, दोनों मंजर हो सकते हैं, इनकार भी कर दें और ये तो डेफिनेटली होगा, अगर वो जाएंगे तो सारे साथ होंगे। असद महमूद साहब भूल गए आप, खैर, और हो सकता है मौलाना साहब भी शायरा दस्तूर से वो भी शामिल हो जाएं। तो अच्छा, शायरा दस्तूर वैसे अभी भी है, दस्तूर तो कोई नहीं रहा लेकिन शायरा दस्तूर है। अच्छा, तो वो अच्छा, बात बुनियादी तौर पे ये है कि ये जाएंगे, अगर जाएंगे तो इस तरह जाएंगे, और इस तरह नहीं होगा कि वो तौहीन अदालत लगेगी, लग के तो वो घर आके तो अगली कार पे झंडा लगा देंगे। वैसे वो कह रहे हैं, वो कह ये भी रहे हैं कि एक वजीर आजम जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आ जाए, इलेक्शन भूल जाओ। तो ये तो बिल्कुल ठीक। और एक झिझक थी काशिफ भाई एक झिझक थी। अच्छा वैसे कोई 5-7 इस बन जान सारे, अच्छा, लेकिन एक झिझक थी, आइन की झिझक थी, उतर गई। सुप्रीम कोर्ट की झिझक थी, उतर गई। बाकी सारी झिझक थी वो उतर गई, रुकावटें उतर गई। अब तो खुल मौजे हैं, आराम से सुकून से खेलें। बहरहाल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को रिस्पॉन्ड कैसे करेगी पार्लियामेंट। अब तक देखकर ऐसा लगता है वो है ना, आइन मेरा शरबत वरवा, मैं घट घट पी जा। पी भी कह रऊफ साहब, मुज़ाकरात से कोई निकलेगा? मेरा नहीं ख्याल, ये बिल्कुल इसमें से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही। आपने ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी हैं, उनका जो कैंप है, मरियम साहबा हूं, नवाज शरीफ साहब हूं, तो ये एक ही सोचते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये गुड का बैड का वाली मेरा सिचुएशन जो है ना हमेशा से खेलते रहते हैं। अगर वो मुज़ाकरात में ना जाते तो इल्जाम लगता है कि जनाब देखें जी आपने बातचीत नहीं करते, सियासतदान अपने दरवाजे खुले रखते हैं, तो सम टाइम आपको स्ट्रेंज बेड फेलोज के साथ भी आपको रात बसर करनी पड़ती है, तो आप तो बात नहीं करना चाहते। सो वो मेरा ख्याल है हुज्जत तमाम कर रहे हैं, अदरवाइज वहां से निकलना कुछ नहीं। अच्छा, इमरान खान साहब पे भी इल्जाम लगता था कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है, बात नहीं करते, किसी से चोर डाकू से हाथ नहीं मिलाते। सो उन्होंने ये भी सोचा होगा कि खान साहब की इस बात को भी गलत साबित करते हैं जी मैं चोर डाकू से हाथ नहीं मिलाता, तो उन्होंने समझा होगा कि एक इसमें प्रेसिडेंट भी आ जाएगी, और कल को हम कह भी सकते हैं कि खान साहब को जब जरूरत होती है सियासी तौर पर वो चोर डाकू से हाथ भी मिला लेते होते। सो ये इनके जहन में होगा। बाकी मुज़ाकरात से वो तय है। और उस लास्टली मैं समझता हूं, पहले भी एक दफा बात हो चुकी है, खान साहब इस वक्त शायद अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट कराने की पोजीशन में नहीं है, मुझे लगता है। और उन्हें इस बात का एहसास भी है कि पंजाब असेंबलियों के इलेक्शन नहीं होते, उनको लग रहा है अब उनको खतरा पड़ गया कि अक्टूबर वाले इलेक्शन भी नहीं होते। तो खान साहब अगर अच्छा कोई कार्ड खेल सकते हैं, मैं असेसमेंट मे बी रॉन्ग, इनको अक्टूबर के इलेक्शन पे राजी हो जाना चाहिए, ताकि कुछ तो आपके हाथ में रहे। कल को अगर ये मुकर जाते हैं अक्टूबर के इलेक्शन से, तो अदालत के सामने भी इनका कोई उससे रिटर्न होगा। अच्छा, क्विकली भट्टी साहब का व्यू ले लूं उसके ऊपर ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि ये बात कही भी गई है, ये बात हम प्रोग्राम में अपने कह चुके कि अगर अक्टूबर में मिलता है तो ले लें। खान साहब को लेना चाहिए, काशिफ भाई नहीं मिलेगा। काशिफ भाई 2-3 बातें। पहली बात तो ये है कि सही रऊफ भाई के साथ हूं। पहली बात तो ये है कि मुझे मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, और अगर हो गए तो उन पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह, इलेक्शन अक्टूबर में होते नजर नहीं आ रहे। और तीसरी बात यह है कि ये खबर नहीं है लेकिन मैं बड़ा सुन रहा हूं, बहुत डार्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की वापसी अमली तौर पर शुरू हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है। तो ये, और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड या तराजू का पलड़ा या इंतखाब से पहले बहुत कुछ, उसका कोई सुना है कोई 10% काम हो गया है, और कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती हैं, अनफोल्ड हो सकती हैं।
تو لہٰذا عمران خان صاحب مجھے لگتا ہے اللہ کرے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو بات میں بتائی گئی نا، مجھے بریک لینی ہے بٹی صاحب، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن ایک سال جو میاں صاحب کو کمیونیکیٹ کی گئی ہے نا، اگر الیکشن ستمبر اکتوبر میں ہوں گے تو -1 الیکشن ہوں گے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا. ایک بریک لینے دیں مجھے، بریک لے لوں. یہ کمیونیکیٹ کی گئی ہے لندن میں. ایک بریک کے بعد